बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम दुनिया के खेल तमाशे में महव हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए ऐशो इशरत में मशगूल हैं। हम भूल चुके हैं कि हमें क़यामत के दिन अपने आमाल का सामना करना होगा। हमारे पास बख्शिश की कोई राह नहीं होगी। दुनिया का माल और शोहरत हमारे किसी काम नहीं आएगी। हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। सूरह मारिज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लोग उस दिन को दूर समझते हैं जबकि हमारी नज़र में वो करीब है। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज़ गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना ख़ानदान जिसमें वो रहता था, और जितने आदमी ज़मीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज़ किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर सेंध सेंध कर रखा। क्या हमारी बख्शिश हो पाएगी? नहीं। आज हम में दुनिया की हर बुराई पाई जाती है। ना हम दुनियावी हकूक़ अदा कर पा रहे हैं, ना ही हम अल्लाह और रसूल के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। हम कुफ्र के दौर में जी रहे हैं और हमारे आमाल किसी भी तौर पर दीन इस्लाम के दायरा कार में नहीं आते। आज हम मुनाफिक भी हैं और हम में तकब्बुर भी पाया जाता है। सूद भी हमारी ज़िंदगियों में बसेरा कर चुका है और शिर्क की बीमारी भी हम में आ रही है। हलाल और हराम की तमीज़ हम भुला चुके हैं। हमारे माशरे में रिश्वत की बीमारी आम हो चुकी है, हालांकि रिश्वत का लेना और देना दोनों हराम है। हम माल की मोहब्बत में अपनी आखरत को भूल रहे हैं। ना हमारे यहाँ इंसाफ के इदारे काम कर रहे हैं, ना रियासत अपने फ़राइज़ अदा कर रही है, और ना ही हम इनफरादी हैसियत में फरमाने इलाही पर अमल कर रहे हैं। हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हैं। हमारे अमाल दीन इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर हैं। सूरह तकासुर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गोर तक पहुँच जाते हो। हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो, हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज अमल ना होता। तुम दोज़ख देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। सूरह जुमा में आता है कि इनसे कहो, जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुम्हें आकर रहेगी, फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। हम मौत से नहीं भाग सकते। अल्लाह ताला हमें झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दुनिया परस्ती के बुरे अंजाम से खबरदार किया जा रहा है। हम अपनी आज की ज़िंदगी को देखें तो हम मरते दम तक ज़्यादा से ज़्यादा माल व दौलत, इज़्ज़त व शोहरत, ओहदा और मनसब हासिल करने और उन पर फ़ख्र करने में लगे रहते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि दुनिया की रेस में सबसे आगे निकल जाएं। आज नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है। नेकी बदी की तमीज़ ख़त्म हो रही है। हम कब्र की तारीक कोठरी और मैदान हश्र से गाफिल हो चुके हैं। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगियाँ इसी तरह चलती रहीं तो हमारी मंजिल वाज़ेह है जिससे हमें कोई बचा नहीं सकेगा। हम जानते हैं कि हमारी हकीकत क्या है। हम अपनी अखलाकी अक़दार खो चुके हैं। ऐशो इशरत की तलाश में हम क़यामत के दिन को भूल चुके हैं। कब्र के अजाब का आगाज़ हम पर दुनिया से हो चुका है और आज के हालात इसकी वाज़ेह दलील हैं। हम दुनिया में ज़लील व रुस्वा हो चुके हैं। अगर हम नेकी का रास्ता अपनाएं,
نظام محمدی پر چلنے کی کوشش کریں تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ توبہ کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں کہ مومنوں، خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کرے گا اور تم کو باغہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا۔ آج خود سے سوال کریں کہ کیا ہم موت سے بھاگ سکتے ہیں؟ کیا ہم روز قیامت سے بھاگ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی پکڑ سے بالکل نہیں بھاگ سکتے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دنیاوی عیش و عشرت، مال و دولت کی خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے آج بھی توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ سچے دل سے توبہ میں ہی ہماری فلاح اور بہتری ہے، ورنہ ہماری بربادی لکھ دی گئی ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پہلے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ریناؤنڈ اسکالرز آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پینل میں، جو انٹروڈیوس میں آپ سے کرواتی ہوں۔ لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، ہیڈ منہاج یونیورسٹی شعبہ اسلامیات۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں پروفیسر ڈاکٹر سید عبد الرحمن شاہ صاحب موجود ہیں، ہیڈ ہیں نسٹ اسلامک فائنانس کلسٹر کے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ہمارے تیسرے مہمان علامہ عارف حسین واحدی صاحب ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ شیعہ علماء کونسل۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی۔ اور ہمارے ساتھ آڈینس میں اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس سیریز کا ہم نے حصہ کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو بنایا جائے تاکہ اویئرنیس جو ہے ان میں زیادہ کریٹ ہو اور یہ پیغام آگے پہنچا سکیں۔ میں ڈاکٹر شبیر جامی صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں on so many occasions ہمیں ڈرایا ہے اس دن سے۔ کیوں ڈرایا ہے؟ کہ اپنے اعمال درست کر لو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم جب اپنے اعمال کا، اپنے برے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہاں اس رحیم رب نے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمال غلط ہونے کے باوجود آج نہ اس پہ نادم ہوتے ہیں، نہ ہم پشیمان ہوتے ہیں، اور ہر برائی جو ہے وہ اپنے اندر ہمارے رچتے بستی چلی جا رہی ہے۔ روز آخرت، قیامت کا دن کیوں ہم نے بھلا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سنو ٹی وی والوں کا کہ انہوں نے بڑا ایک خوبصورت اور بیداری شعور اور شریعت فہمی کے تناظر میں ایک بڑا اچھا پروگرام کیا۔ تو میں سب سے پہلے گزارش یہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر جو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور اس کو استعداد اور صلاحیتوں کا جو پیٹرن دیا ہے، تو اس کو تمام متعلقہ چیزیں سمجھا کر اور بتلا کر بھیجا ہے جی۔ اور باقی ہمارے پاس جو قرآن و حدیث کی صورت میں تعلیمات ہیں وہ بڑی واضح اور کلیئر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام سمجھاتے ہوئے فرمایا، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کا، یہ حیات و موت کا جتنا بھی سسٹم بنایا ہے، یہ بنیادی طور پر انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھ لے کہ کون اچھے اور آسن عمل کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں آزمائش کی جگہ پر، ابتلا کی جگہ پر اور امتحان کی جگہ پر کھڑے ہیں، تو لہٰذا ابتلا، آزمائش اور امتحان کی جگہ پر لاپرواہی، غفلت اور سستی کی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ ایک تو ہمیشہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہر بندے کو یہ پہلی بات کلیئر رہنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی دار الازمائش ہے، دار الامتحان ہے۔ ہر مسلمان بندہ یہاں ایمان اور عمل صالح کا پیپر دینے آیا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اگر کوئی امتحان گاہ میں ہی سستی کا مظاہرہ کرے، غفلت کا مظاہرہ کرے
اور بعد میں وہ اللہ کی رحمت پر اعتراض کرے کہ ہمارے لیے دوزخ کیوں بنائی گئی، ہمارے لیے عذاب کیوں رکھا گیا، تو بندہ اس کو کسی طور پر معقول طریقے سے پیش نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دیتے ہوئے خود فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے انسان میں نے تیرے اندر فجور و تقوی کی صلاحیتیں تیری فطرت کے اندر رکھ کر بھیجی ہیں۔ کل تو چاہے تو فجور و تقوی کا اپنا مینجمنٹ کا سسٹم تباہ و برباد کر لے، اور فجور کو تقوی کی صلاحیتوں پر زیادہ اہمیت دے دے، غفلت کی زندگی، گناہ کی زندگی، مال و دولت کو ترجیح دینے کی زندگی، اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو پشے پش ڈالنے کی زندگی اگر گزاری، تو یہ دی ہوئی صلاحیتوں کی بنا پر میں پوچھوں گا، میں اس پر گرفت کروں گا۔ یہ شروع میں آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت وہ آیتوں کا مفہوم بیان کیا کہ جس دردناک طریقے سے دوزخ کا منظر اور دوزخ میں جانے والے لوگوں کی تکالیف کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، وہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو مینیج کرنا چاہتا ہوں، تو دو چیزیں اصول کے طور پر سامنے رکھ لیں۔ ہمیشہ اپنے سامنے اس دنیا کی زندگی کو آزمائش کی زندگی کا ٹائٹل بنا کر دل و دماغ میں لکھ لیں۔ دوسرا اس بات کو لکھ لیں کہ فجور و تقوی کی صلاحیتیں اللہ نے بندے کو دے دی ہیں، یہی وہ صلاحیتیں ہیں کہ جب بندہ شعور کے لیول میں آ جاتا ہے تو اس بات کا وہ مکلف ہے کہ اپنی اس صلاحیت کو ایک بیلنس کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، مکمل قوت ارادی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ بالکل ٹھیک اپنے آپ کو پابند کرے۔ مجھے پروفیسر صاحب یہ بتائیے، جس طرح انہوں نے کہا آزمائش کا گھر ہے، تو اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا نا دھوکے کا گھر ہے، کھیل تماشے کی جگہ ہے، لیکن ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو آج انسان کیوں بھول گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن کے آنے پر، اللہ کی کتابوں پر، لیکن ہم یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ ہم نے پھر مٹی ہونا ایک دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے کوسچنز جو آپ نے ریز کیے ہیں، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک اجڑ قوم کو ہدایت کی جانب بلایا، تو آپ کی جو مکی دعوت کے 13 سال ہیں، مکی صورتوں کے مزاج بھی آپ دیکھیں، اس میں دو چیزیں آپ کو پرومیننٹ نظر آئیں گی۔ ایک اس میں تصور توحید دیا گیا اور بتوں سے اٹھا کے انہیں خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا گیا، اور دوسرا جو مزاج ہے ان صورتوں کا، اس میں فکر آخرت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے۔ اس پہ میں ایک حدیث پاک کی مدد لوں گا تاکہ اس دنیا میں وہ تصور پیدا ہونے کے بعد اگر ہم وہاں پہ نظر رکھیں گے تو دنیا میں ہماری زندگی کے تمام گوشے، شب و روز اور زندگی کا ہر پہلو بہتر ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک حضرت ابو عیسیٰ نے نقل کی ہے، اور جدید ارقام حدیث میں 2416 نمبر پہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن ابن آدم جب معاشر میں قدم رکھے گا تو رکھتے ہی اس سے 5 سوالوں کے بارے پوچھا جائے گا، اور وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ پہلا ہے ان عمرہ فیما افنا، کہ پوری عمر کے بارے بتاؤ کہ کیا زندگی کا کوئی تو نے مقصد رکھا تھا یا زندگی کو تباہ اور فنا کر کے آگے ہو۔ دوسرا اس سے پوچھا جائے گا ان شبابہ فیما ابلا، زندگی کا جو پرائم پورشن ہے وہ آپ کی جوانی ہے، تو جوانی کا ٹائم آپ نے کیسا گزارا تھا؟ اللہ کی اطاعت کے اندر گزارا تھا، جیسے حضرت سعدی کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی بکریوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، تو جوانی کے بارے پوچھا جائے گا۔ اور تیسری چیز اور چوتھی چیز وہ نظام ہائے زندگی کے بارے میں ہے کہ جو مال ہے ام مالہ من این اکتسب وفیما انفقا، کہ مال تم نے کمایا کہاں سے تھا اور مال کو خرچ کہاں پہ کیا تھا، یعنی سورس آف جو آپ کا ارننگ ہے وہ بھی پوچھا جائے گا، اور جو ہیڈ آف سپینڈنگز ہیں ان کی بھی ایویلویشن ہوگی۔
اور آخری چیز پوچھی جائے گی کہ ماذا عملا فیما علیما، کہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا. تو یہ دیکھ لیں کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے میرے خیال میں. اگر اس ایک حدیث پاک کو لے کر ہر بندہ اپنے سامنے رکھ لے تو جو کوسچنز آپ کی طرف سے تھے تو ان کا جواب آپ کو مل جاتا ہے، انفرادی طور پہ بھی سنور جائے گا اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. اب یہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بالکل اقوام پہ آتا ہے علامہ صاحب کے انفرادی سطح پہ تو ہم نے جواب دینا ہی ہے. ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم انفرادی طور پہ بات کریں تو ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ آج ہم اتنا زیادہ محو ہو گئے ہیں دنیا کے اندر، دنیا اور مال کی محبت میں، کہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو حکمرانوں کی طرف سے ایسا رویہ آتا ہے، جو ایک ریاست کی طرف سے ایسا رویہ آتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جہاں پر اسلامی قوانین کے منافی اصول بنائے جا رہے ہوں، قوانین بنائے جا رہے ہوں، جہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں، جہاں پر عوام کی فلاح کے لیے کچھ نہ ہو رہا ہو، جہاں انصاف نہ ہو، تو ایسے حکمران جن کو قیامت بھول چکی ہے، روز آخرت وہ بھلا چکے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بہت خوبصورت موضوع پہ گفتگو ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں جوانوں کے لیے ایسے پروگرام بے انتہا مفید ہیں. میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خلق فرمایا ہے، انسان کو خلق فرمایا تو بڑا واضح طور پر خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے عام جو زبان میں کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ شاید یہ تصور ہے لوگوں کا کہ میں جو جہاں ہوں، جیسا ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میرے سامنے باقی سب جانور ہیں، حیوان ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہاں ایک اور آیت قرآن مجید میں ہے، خدا فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. کچھ ایسے لوگ ہیں جو حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. اب میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑی سی وضاحت اس پہلی آیت کی ہو جائے کہ اشرف المخلوقات سے کیا مراد ہے. اللہ نے ہمیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اسے اشرف اشرف المخلوقات ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے میرے اندر وہ خلاقیت، وہ صلاحیت، وہ قابلیت رکھ دی ہے کہ اگر میں اس راستے پہ چلوں گا جو اللہ فرماتا ہے انا ہدینہ النجدین، دو راستے میں نے دکھا دیے، تیری مرضی تو ہدایت کے راستے پہ جا، تیری مرضی تو گمراہی کے راستے پہ جا. اللہ نے مجھے خواہ میں انفرادی طور پہ ہوں یا اجتماعی طور پر، میں ایک معاشرے کے ایک عام فرد ہوں یا میں ایک عالم دین ہوں یا میں ایک حکمران ہوں، میرے لیے اللہ نے دونوں راستے صاف رکھے ہیں، سامنے رکھے ہیں. اور اگر میں ان پہ چلوں گا تو میں اشرف المخلوقات ہوں. اگر ہدایت کے راستے پہ فری ول کہ کون سا راستہ چوز کرنا ہے، یہ فری ول ہے انسان کی. جی فری ول ہے، اپنی مرضی ہے، جی جو مرضی راستہ انسان کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں جبر نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. میں ہدایت کے راستے پہ جاؤں یا گمراہی کے راستے پہ جاؤں، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے میرے لیے ہادی بھیجے ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. ہم امت ہیں پاک مصطفیٰ کی، امت خیر ہیں، امت وسط ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن جب میرا عمل صحیح نہیں ہوگا، جب اللہ کے فرامین کے مطابق قرآن جو آئین زندگی بشر ہے، جو منشور حیات انسانی ہے قرآن مجید، اگر میں اسے نہیں لوں گا، اور اللہ نے مجھے جو سب سے بڑا ہادی بھیجا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر میں ان کے طریقے زندگی پہ، ان کی سنت پہ، ان کی تعلیمات پہ، ان کے کردار پہ اور ان کا جو رہنمائی ہے، اگر میں اس پہ نہیں چلوں گا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو اللہ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ حیوانوں کی مانند ہے. اب دیکھیں کیوں حیوان بل ہم اضل، بلکہ حیوانوں سے بدتر ہیں. اللہ نے کیوں فرمایا کہ حیوان ہیں یہ حیوانوں سے بدتر ہیں؟ چونکہ انسان اشرف المخلوقات اگر ہے نا تو اللہ نے ایک ظاہری پیغمبر بھیجا ہے، ایک باطنی رسول میرے اندر ہے جس کو عقل کہتے ہیں. عقل جو ہے ظاہراً حضور اکرم نے ہمیں ہدایت کرنی ہے، انبیاء نے ہدایت کرنی ہے، آسمانی کتب جو ہیں ان کے ذریعے ہدایت ہونی ہے. ایک میرے اندر اللہ نے اپنا ایک رسول رکھا ہے جو مجھے اندر سے میرا ضمیر بولتا ہے کہ یہ عقل سلیم کے ذریعے میں پہچان سکتا ہوں. میں ان دونوں سے کام نہ لوں اور میں پھر حیوانوں کی طرح زندگی گزاروں تو اللہ فرماتا ہے وہ صرف حیوان کی طرح نہیں ہے بلکہ حیوانوں سے بدتر ہے. اس لیے بدتر ہے کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے. وہ حیوان جو جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کھیت میں کھانا حرام ہے حلال ہے، وہ جاتا ہے. میں بھی اگر اس طرح کروں اور عقل سے میں کام نہ لوں، جو اللہ نے میرے لیے ہادی بھیجے ہیں ان سے کام نہ لوں، اب میرے خیال میں پھر اللہ یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دی ہے؟ میں نے تجھے حجت تمام کی، میں نے انبیاء بھیجے، میں نے کتاب بھیجی،
میں نے اولیاء بھیجے، میں نے ائمہ بھیجے، میں نے ہادی آپ کے لیے بھیجے ہر جگہ، لیکن تو نے ان ہادیان کو، اس منشور حیات انسانی کو مد نظر نہیں رکھا۔ میں نے تجھے جو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا، حیوانوں کی طرح تو رہا، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز نہ ناجائز، اور ظلم و جبر کی انتہا کر دی، بے عدالتی، اور نہ تجھے میں نے موقع دیا، حکومت میں نے حکمرانی تجھے دی تاکہ تو لوگوں کو ریلیف دے سکے، لوگوں کی فلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کام کر سکے، لیکن تو حکمرانی میں آ کر اپنے مفادات، مادی ذہنیت اس پہ چلا گیا، اور تو نے لوگ کو نہیں پوچھا۔ تو اللہ فرماتا ہے آپ بالکل واضح طور پر کہ یہ حیوانوں کے مانند بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یہ شاید کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پہ، فضل ہے ہم پہ کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم کس کی امت ہیں، اور ہمیں پاکستان عطا کیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے جی، بالکل، کیونکہ ساتھ ہی اگر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک غیر مسلم جب کنورٹ ہوتا ہے یا ریورٹ آئی ووڈ سے ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سیرت کا مطالعہ کرے گا، وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا، وہ ایک ایک آیت پر غور کرے گا، اس کا ترجمہ، تفسیر، جس بھی زبان میں وہ سمجھتا ہے وہ جائے گا، وہ ہم سے زیادہ اس پر عمل کرتا ہے، ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، لیکن ہم قرآن فہمی سے دور ہو گئے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اسٹوڈنٹس کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے، رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جس ٹاپک پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، روز قیامت کا جو خوف ہے وہ کیوں ہم سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم کیوں یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی اور اپنی آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ اسی پہ پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی آپ۔ السلام علیکم، میرا نام عثمان رشید ہے، میں نمل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال کچھ یوں ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہیں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنی غلطی کا بلیم کسی نہ کسی دوسرے پہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ خود کو بچا سکیں۔ تو ہمیں ایز اے انفرادی یا بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر سکیں؟ ہمارا ایمان کیوں اتنا پختہ نہیں ہو سکتا اس کے متعلق؟ ڈاکٹر جامی صاحب آپ پلیز جواب دینا چاہیں گے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بہت اچھا سوال تھا کہ یہ بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے اور اس غلطی کا اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا بلکہ وہ دوسرے کو ذمہ دار بناتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو نفس ہے یا شیطان ہے، یہ نہ صرف تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے بلکہ یہ مکر و فریب اور غفلت بھی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ مسلمان جو غلطی کرنے کے باوجود غلطی کے احساس سے باہر نکل گیا ہوتا ہے، اس کو بنیادی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے نفس اور شیطان کے پیچھے چلا ہوا ہے، اور نفس اور شیطان اس کے برے اعمال اس کے سامنے مزین بھی کرتا ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو بار بار اس کے سامنے دہراتا ہے۔ ٹھیک۔ تو انسان جب اپنی اصلاح کی طرف فوراً مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو نفس اور شیطان چونکہ دشمن ہیں تو اس کو صحیح معنی میں اپنی اصلاح پر مائل نہیں ہونے دیتے، اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو فریب دیتے ہیں، اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ غلطی کا الزام دوسرے پر لگا لیں یا دوسرے کی غلطی کی نشاندہی پر غصے میں آ جائیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑی بدبختی ہے، ورنہ مسلمان ہونے کا تو حقیقی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کو غلطی کا بتائے تو اس کا تھینک یو کرنا چاہیے کہ یار آپ بحیثیت مسلمان میری اصلاح کر رہے ہیں، تاکہ میں وجہ ڈھونڈوں، سبب ڈھونڈوں کہ میں کیوں غلطی کی طرف مائل ہوں۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے مجھے غلطی کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ایک اور سوال کون کرنا آپ کے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فرحان خان مروت ہے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں جتنا گناہ کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے ویسے ہی نیکی کا کام کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرا دوسرا سوال یہ کہ قیامت والے دن یا حساب کتاب کے وقت کیا ہمیں اس حوالے سے چھوٹ ملے گی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں گناہ کرنا مشکل ہے، تو جس طرح سے ہم نیکی مشکل سے کرتے ہیں۔ معصوم سوال کیا آپ نے، میں یہی کہہ سکتی ہوں پروفیسر صاحب، اس بات پہ چھوٹ مل جائے گی کہ جی دور مشکل تھا ان کا، برائیاں بہت تھی۔
آپ کے سامنے یہ پہلے جو حدیث پاک بیان کی ہے اس میں ایک عمومی تذکرہ ہے، خصوصی نہیں ہے نہ۔ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آخری جو حجۃ الوداع پہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی مکمل ہو گئی ہیں اور دین اسلام کو ہی پسند کیا گیا ہے۔ اب وہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہے وہ جیسے حضرت ابو بکر عمر فاروق کے لیے ہے، عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار کے لیے ہے، ایسے ہی آج کے دور کے اندر ہمارے لیے بھی وہ احکام بعینہ ہی موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو قوانین ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور جو خطاب کیا گیا ہے وہ رسول کریم نے بطور خاتم النبیین کیا ہے، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ کلمہ گو ہوں گے اور ایمان لینے کے بعد اسلام کا ٹائٹل ون کر لیں گے، ان تمام کے لیے ما لہو ما علیہ، یعنی جو ذمہ داریاں ہوں گی بطور ایک مکلف کے کہ یہ اللہ کے کام آپ نے کرنے ہیں اور ان چیزوں سے رکنا ہے، جنہیں مامورات و منہیات ہم کہتے ہیں، پروہیبیشنز اور ریکمنڈیشنز ہیں، وہ جیسے اس دور کے لیے تھیں آج کے دور کے لیے بھی وہ انسٹرکشنز بالکل ہی اسی طرح ہیں۔ میرے خیال میں ہم تو بڑے کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ علامہ صاحب پہلے بھی بتا رہے تھے کہ آپ جس ریجن میں یہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں دیکھا جائے تو ریلیٹیولی آپ بڑے رچ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول کی بھی بات ہے، سراؤنڈنگ کی بھی بات ہے، سوسائٹی کے لوگوں کے سوشل نارمز کی بھی بات ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک اہل دل نے کہا نا کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقاں۔ تو آج ہمیں اس جانب توجہ کی ضرورت ہے، آپ مشکل میں نہیں، آپ بڑی آسانی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید علامہ صاحب کے لیے۔ جی، My name is عبداللہ شادمان، I am Prime International Islamic University۔ میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو 2 ٹائپس آف رائٹس ہیں ہمارے پاس، ایک ہے رائٹس آف اللہ اور دوسرا ہے رائٹس آف پیپل، لیکن ہم زیادہ تر فوکس جو ہے وہ رائٹس آف اللہ پہ کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن یا ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو علماء خطبات میں رائٹس آف اللہ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور خود کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، لیکن وہ وفاداری کا جو فیکٹر ہے یعنی کہ صرف حقوق اللہ کو بیان کر دیتے ہیں اور خود کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کام کر لیا، لیکن حقوق العباد جو ہے اس پر ہم فوکس نہیں کرتے۔ جس طرح غالب نے کہا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصلی ایما ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، تو ہم میں وہ وفاداری کا جو فیکٹر ہے وہ ہم میں بالکل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہمیں زیادہ فوکس جو ہے آج کل بندوں کے حقوق پہ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہر جگہ ہم دیکھیں تو بندوں کے حقوق جو ہے وہ آج کل ختم ہوتے جا رہے ہیں، خاص کر ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی ماشاءاللہ، عزیز نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی عالم دین یہ سمجھتا ہے کہ صرف میں حقوق اللہ بیان کر کے بری ذمہ ہو جاؤں گا، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں توبہ کا موضوع بھی آج ہے، اللہ توبہ کرتا ہے، جو شخص اللہ کے دروازے پہ جائے اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تو انتظار میں ہے کہ کوئی گناہ گار شخص، میں حدیث قدسی میں پڑھ رہا تھا کہ جیسے میں نیک آدمی کی دعا قبول کرتا ہوں نا، اس سے بڑھ کے گناہگار کا میں منتظر ہوں۔ گناہگار جب کسی کے ساتھ ظلم کر کے میرے حقوق العباد کو وہ کر کے جاتا ہے، میں منتظر رہتا ہوں کہ کس وقت میں، اور جب گناہگار مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو میں 10 مرتبہ اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرا بندہ لبیک، میں نے تجھے جہنم کے لیے خلق نہیں کیا، میں نے تجھے جنت کے لیے خلق کیا تھا، یہ تیری اپنی کوتاہی ہے، آگے تم مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرتا ہے نا، تو حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ جب میں مانگوں گا اللہ سے یا رب کہوں گا، اس کے سامنے سجدہ کروں گا، اس کے سامنے گریہ کروں گا، اپنے گناہ کی معافی، گناہ گن گن کے مانگوں گا معافی، اللہ معافی دے دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد کے حوالے سے توبہ کی شرائط میں سے ایک ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے نا، تو وہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ مجھ سے معافی نہیں مانگے۔ حتیٰ اگر جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، احادیث میں ہے کہ وہ اگر مر بھی گیا ہو نا، تو جو مثلا اس کا مال میں نے چھینا ہے، کسی یتیم کا، کسی
بیوہ کا کوئی بھی ظلم کیا ہے میں ان کے ورثاء کو وہ مال واپس کروں تب اللہ مجھے معاف کرے گا، ورنہ اللہ مجھے جب تک عباد اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ حتیٰ وہ صرف یہ نہیں ہے، حیوانوں پہ اگر میں ظلم کروں گا تو وہ بھی اگر میں واپس اللہ کے دروازے پہ جاؤں گا تو اگر کسی کا حیوان میں نے اس کو نقصان کیا، اس کی ٹانگ توڑی ہے، کچھ بھی کیا ہے، جب تک میں اس کو جبران نہیں کروں گا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام پہ اگر میں چلوں گا، اللہ کو اپنے بندے بہت پسند ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بندوں پہ کوئی ظلم کرے، اور اگر میں کھڑے ہو کے صرف حقوق اللہ بیان کروں، اور ہو سکتا ہے میں حقوق العباد اس لیے بیان نہ کروں کہ میں نے خود کچھ انسانوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ میں نے کچھ زیادتی کی ہے، ان کا پیسہ ناجائز طور پر میں نے اس کو چھین لیا ہے، یا جھوٹ موٹ بول کر میں نے لے لیے، ہو سکتا ہے اس لیے میں شرمندہ ہوں، میں ان کے حقوق بیان نہیں کر سکتا۔ ایک آخری سوال بس جی۔ السلام علیکم، عبداللہ عباسی میرا نام ہے، جامعہ پنجاب کا اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ میرے دو سوال ہیں، ایک جامی صاحب سے اور مختصر سوال ہے، اور ایک علامہ صاحب سے۔ جامی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عبادت کا جو تصور ابھی بات ہوئی ہے، کیا صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ ہی ہے یا اس کا کوئی جامعہ تصور بھی ہے؟ دوسرا سوال میرا علامہ صاحب سے ہے، بطور امت ہمیں قرآن پاک میں بہترین امت کہا گیا ہے کیونکہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اس پر ہماری رہنمائی علامہ صاحب فرمائیں۔ ٹھیک ہے، میں پہلے دونوں سے گزارش کروں گی کہ مختصر جواب دیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جی جامی صاحب۔ یہ ہمارے دین اسلام کے اندر جو عبادت کا مفہوم ہے وہ تو بنیادی طور پر اس سینس میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر احکامات لگائے ہیں، حقوق اللہ کے حوالے سے اور حقوق العباد کے حوالے سے، ان سب کو پراپر طریقے سے بجا لانے کا نام عبادت ہے۔ بلکہ اس کو ذرا اور بھی اگر میں گزارش کروں، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں سستی کرنے والے بندے کے بارے میں گنجائش پیدا کرے گا، لیکن اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں غفلت کا شکار ہوگا، اور پھر حقوق العباد میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، خاندان کو، علاقے کو، وطن کو، تاکہ اس اعتبار سے اگر کوئی خامی کا اور نقصان کا باعث بن رہا ہے تو وہ گرفت میں آئے گا، وہ عذاب کا اور پریشانی کا سبب بنے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لیکن اگر کسی مخلوق پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم کو پیچھے کر دیتا ہے، وہاں اپنا نظام احتساب اور نظام گرفت لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے معاملات میں دونوں کو توازن کے ساتھ چلانا چاہیے، اور یہ بھی وہی بات آگئی کہ اس میں بھی اگر آپ روز آخرت کو یاد رکھیں گے تو تب بھی انہی کی ادائیگی بھی ہو پائے گی۔ سوری قطع کلامی کی معذرت، میرے پاس وقت کی قلت ہے۔ دوسرا سوال علامہ صاحب آپ سے ہوا تھا، اس کا جواب دے دیجئے۔ میرے خیال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں صرف یہی عرض کروں گا کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا امت ظاہر ہے، امت خیر ہے، امت وسط ہے، اسی لیے کہ امت کا ہر فرد آج جتنا جانتا ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، کہیں بھی دیکھتا ہے۔ اچھا پھر یہ نہیں ہے جیسے بعض نظام ہیں دنیا میں جناب کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہاں جناب لوگ پیٹنے، جیسے پاکستان کے معاشرے میں متاسفانہ ہے کہ فلاں نے توہین کر دی، فلاں نے یہ کر دیا، وہاں ہی جناب وہ سزاؤں پہ عمل ہونا شروع کیا۔ یہ نہیں ہے، اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ایک حکمرانی ہے، اس کا لحاظ کرنا پڑے گا ہمیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا صرف علماء پہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے علماء زیادہ پڑھے لکھے ہیں، علماء کو وسائل زیادہ ہیں کہ ان کے پاس مساجد ہیں، امام برگاہیں ہیں، مدارس ہیں، وہاں سے وہ امر بالمعروف کر سکتے ہیں، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف احادیث میں یہ فرمایا جو جتنا جانتا ہے اتنا اس پہ امر بالمعروف واجب ہے، اتنا اس سے نہی عن المنکر واجب ہے۔
اور اگر ہر فرد یہ اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنے اوپر واجب اور لازم سمجھے، میں نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، میں اگر کسی گروہ کو دیکھوں، کسی جماعت کو دیکھوں وہ غلطی کر رہے ہیں، اچھے انداز میں اس زبان کے ساتھ جو محبت کی زبان ہے، جو رحمت کی زبان ہے، اس کے ساتھ انہیں سمجھاؤں، اور یا کوئی فرد غلطی کر رہا ہے اس سمجھاؤں، میرے خیال میں معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ صرف اگر ہم یہ سمجھیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے، میرے خیال میں پھر معاشرے کی اصلاح بہت سم اپ کر دیجئے پروفیسر صاحب، لاسٹ کامنٹ دیتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات تھی تو انہوں نے اشعار میں سوال کیا ہے، تو میں بھی ادبی انداز میں جواب دوں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اور آخری دوسرا شعر یہ ہے کہ شمع کی طرح جئیں بزم گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر جامی صاحب کا بھی انہوں نے جوائن کیا، اسٹوڈنٹس کا، آپ لوگوں کے سوالات کا بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔